बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक बराह रास्त PTV न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब COP27 सरबराही इजलास के सिलसिले में मिस्र के शहर शर्म अल शेख में मौजूद हैं, जहां सरबराही इजलास हो रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम एक अहम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है COP27, जिसका इजलास है। और अब से कुछ देर कबल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस साहब ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब का कहना था कि मौसमियाती तब्दीली की वजह से पाकिस्तान वो मुल्क है जो सबसे ज़्यादा इससे हालिया दिनों में मुतासिर हुआ है, जो सैलाब आए जिससे 3 करोड़ से ज़ायद अफराद बेघर हुए। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। इसके साथ साथ उन्होंने इज्तिमाई जो सरगर्मी है उस पर जोर दिया कि ग्लोबल नॉर्थ जो इस वक्त पाकिस्तान जैसे दीगर ममालिक में मौसमियाती तब्दीलियों के असरात हैं, इसके तदारक के लिए अपना हिस्सा डाले। और लॉस एंड डैमेज के हवाले से जो बात की जाती है इस फोरम पे, उसको अमली जामा पहनाने की ज़रूरत है। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस साहब ने कहा कि उन्होंने पाकिस्तान का खुद दौरा किया और जो सैलाब की तबाहकारियाँ थी उनका खुद एक आई विटनेस अकाउंट के तौर पर उन्होंने देखा। और उन्होंने इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैकेनिज्म और जो ग्लोबल नॉर्थ है, जो वो ममालिक जो सबसे ज़्यादा कार्बन इमिशंस कर रही हैं, जिसमें अमेरिका सर फहरिस्त है, उनसे कहा कि वो पाकिस्तान की मदद के लिए आगे बढ़े। वज़ीर-ए-आज़म की साइडलाइंस पे अहम ममालिक के सदूर और सरबराहान से मुलाकातें हुई। इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। फिर आगे चल के मुल्क की सियासत और जो इस वक्त सूरत हाल है, सियासी हलचल, उस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया अली तौकीर शेख साहब ने, मारूफ माहिर मौलियात है व आबी वसाइल। आपका बहुत शुक्रिया अली तौकीर शेख साहब। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, अभी हमने बताया कि अब से कुछ देर कबल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की ज्वाइंट प्रेसर आ रही थी, फिर उसके बाद वफाकी वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली डॉक्टर शेरी बात कर रही थी। और उन्होंने शाहिद रहमान साहब ने बताया कि जिस तरह पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा है, तो सर एज एन एक्सपर्ट, एज एन एनवायरमेंटलिस्ट, आपकी इस हवाले से क्या राय है? ये कितना अहम फोरम है और इससे क्या तवक्कुआत हमारी वाबस्ता होनी चाहिए? देखिए, जो कॉप का जो प्रोसेस है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है सर, मगर इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी जो आज हुई है वो था कि जिस तरह से यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने पाकिस्तान के केस को एंडोर्स किया है। ये एक चीज है कि हम या हमारे प्राइम मिनिस्टर या हमारे वज़रा जो कुछ हमारे साथ हादसा हुआ है क्लाइमेट चेंज का उसका जिक्र करें, मगर यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल का ये कहना हमारे पेविलियन में आकर बहुत स्ट्रॉन्ग एंडोर्समेंट है। आई थिंक जिस तरह से यूएन सेक्रेटरी जनरल ने पाकिस्तान के केस को परसू किया है, शायद ही मेरे एक्सपीरियंस में कभी किसी और इंस्टीट्यूशन के हेड ने पाकिस्तान को इतनी खुली और मजबूत सपोर्ट दी हो। उन्होंने जो 2-3 मोटी चीजें जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से। एक तो उन्होंने कहा कि जो लॉस एंड डैमेज है, अगर किसी को कोई इसके बारे में कभी भी शक था कि क्लाइमेट चेंज के साथ लॉस एंड डैमेज होता है तो पाकिस्तान विजिट करे। उन्होंने कहा मैंने दुनिया के बहुत सारे ममालिक विजिट किए हैं, बहुत सारे डिजास्टर्स देखे हैं, मगर जिसके साथ मेरे जहन पे सबसे ज्यादा अहम नकूश आए हैं, लॉन्ग टर्म जो इम्पैक्ट मेरी अपनी पर्सनालिटी पे पड़ा है, वो पाकिस्तान का डिजास्टर देखते हुए कहा है। उन्होंने कहा 2-3 बातें जो फाइनेंशियल किस्म की हैं कि पाकिस्तान लो मिडिल इनकम कंट्री है और उसके लिए इस वक्त कोई फाइनेंशियल विंडोज अवेलेबल नहीं दुनिया के इंटरनेशनल सिस्टम में। लो इनकम कंट्रीज के लिए हैं, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के लिए हैं, मगर लो मिडिल इनकम कंट्रीज के लिए नहीं है। तो उन्होंने कहा कि दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू थिंक अबाउट दिस वेरी सीरियसली। और बाली में G20 सबसे बड़ी जो इकोनॉमीज है उनकी मीटिंग होने वाली है चंद हफ्तों में। तो उन्होंने कहा कि मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि उसके एजेंडे पे इसको डिस्कस किया जाए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का जो डेट है बहुत ज्यादा है और ऐसे हादसात के साथ और ज्यादा बढ़ेगा, तो उसका जो बेहतरीन तरीका यह है, उन्होंने डेट फॉरगिवनेस की बात नहीं की, उन्होंने डेट कैंसिलेशन की बात नहीं की। उन्होंने एक बड़ी रियलिस्टिक प्रपोजल सामने मेज पे रखी जो उन्होंने पाकिस्तान के विजिट के दरमियान भी कही थी। अब उन्होंने उसको दोबारा रिमाइंड करवाया इंटरनेशनल कम्युनिटी को, और आज का फोरम बहुत इंपॉर्टेंट था। वो था डेट स्वैप। डेट स्वैप का मतलब यह है कि हमसे आप पैसे लेने की बजाय वापस अपने डेट के आप उसके एवज
ہمارے کلائمیٹ چینج اور انوائرمنٹ ریلیٹڈ پروجیکٹس کو سپورٹ کریں. ٹھیک. تو اس طرح سے جو پیمنٹس ہم نے آپ کو کرنی تھی ہم آپ کو کرنے کی بجائے اپنی کمیونٹی پہ, اپنی نیبرہڈس پہ, اپنی انوائرمنٹ پہ, اپنی ٹاؤن پلاننگ پہ, اپنے لوگوں کی ریزیلینس اور ان کی پروٹیکشن پہ خرچ کر سکیں گے. آئی تھنک دس proposal coming from UN Secretary General has to be taken very seriously, and as the Prime Minister comes back ان کو کوئی parliamentary committee یا کوئی experts کی کمیٹی بنا کے ایک پلان ڈیولپ کرنا چاہیے کہ دنیا کو اور دنیا کے مختلف ممالک کو اور انسٹیٹیوشنز کو UN سیکرٹری جنرل کی اس پرپوزل کے تحت ہم کس طرح سے انگیج کریں. اور انگیج کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوگا کہ UN سیکرٹری جنرل کی ایک کنٹینیوڈ سپورٹ ہو, اور بعض میٹنگز میں بھی ان کا سیکرٹری جنرل کا آفس جو ہے وہ ہوسٹ کر سکتا ہے تاکہ کریڈیبلٹی ہو اور چیزیں سپیڈ اپ ہوں. اس میں ایک چیز جو میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں, ڈیٹ سواپ ایک سلو پروسیس ہوتا ہے جی, اور اس وقت ہمیں جو ریکنسٹرکشن کی ضرورت ہے, ری ایبلیٹیشن کی ضرورت ہے, وہ ارجنٹ نیڈ ہے. تو ڈیٹ سواپ ہمارا ایک لانگ ٹرم اگلے 2, 4, 10, 15 سال چلنے والا ایک پروجیکٹ ہوگا یا سیریز آف پروجیکٹ ہوگا, ایک پورا پورٹ فولیو ہوگا. مگر جو ہماری ارجنٹ نیڈز ہیں اس کو انہوں نے بار بار انڈر لائن کیا کہ پاکستان نیڈ سپورٹ فار ریکنسٹرکشن اینڈ ری ایبلیٹیشن. نو کنٹری ان دی ورلڈ کین مینج سچ اے بگ اسکیل جس میں اس کے اتنے زیادہ لوگ اور اتنا زیادہ ایریا زیر آب آیا ہو. تو اس حساب سے COP 27 کا ایجنڈا جو ہے بہت کمپلیکس ہے, بہت کمپلیکیٹڈ ہے, اس میں لاس اینڈ ڈیمیج کے علاوہ بھی چیزیں ہیں. مگر آج کے دن تک جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کل پاکستان کی بہت بڑی سکسیس تھی, پاکستان G77 کا چیئر ہے. تو ایز اے چیئر جس میں دنیا کے سارے ڈیولپنگ کنٹریز آتے ہیں, اور ایز اے چیئر پاکستان کی بہت بڑی اکمپلشمنٹ تھی کہ ہم لاس اینڈ ڈیمیج کے ایشو کو ان کے نیگوسیشنز کے فارمل ایجنڈے پہ انکلوڈ کروا سکیں, اور آج اس کی انڈورسمنٹ یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل سے لے سکیں. سو پاکستان آئی تھنک از بریکنگ اٹس آئسولیشن. پاکستان کی کلائمیٹ چینج کے حساب سے ایک آئسولیشن تھی, بہت سالوں سے ہم بہت انورڈ ہوتے جا رہے تھے. تو آئی ہوپ کہ ہماری جو ہے موجودہ حالات میں جو قیادت ہے اس کو لے کے آگے چلتی ہے, اور پاکستان اس ویگرس اور پرو ایکٹیو انٹرنیشنل انگیجمنٹ کو جاری رکھتا ہے. سر لاسٹ کویسچن آپ نے بہت اچھے طریقے سے احاطہ کیا, لیکن میں جاننا چاہوں گا کہ 2009 میں یہ طے ہوا تھا کہ 2022 کے بعد جو COP 27 کے ممبر ممالک ہیں وہ $100 ارب جب موبلائز کریں گے, جو ایسے ممالک جو افورڈ کر سکتے ہیں, اور وہ موبلائزیشن ہوگی. تو اب ہم 2022 میں بیٹھے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ وقت آ گیا ہے کہ عملاً جو مخیر ملک ہے جن کی کاربن ایمشن سب سے زیادہ ہے, چاہے وہ امریکہ ہو, چائنا ہو, انڈیا ہو, وہ آگے بڑھے, یا اور جو یورپین نیشنز ہیں, اور $100 ارب کی جو بات ہوئی تھی اس کی موبلائزیشن ہو. کیا کہیں گے سر اس حوالے سے؟ دیکھیے یہ آپ کا بہت مشکل کویشچن ہے. میں اس کے علاوہ 100 ملین کے علاوہ پچھلے سال جب گلاسگو میں سمٹ ہوئی تھی تو انہوں نے اڈیپٹیشن کے لیے ایک $40 بلین کا ایک فنڈ کریٹ کرنے کی بات کی تھی. ابھی جو لاس اینڈ ڈیمیج کو جو انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے کہ اس کے فائنینشیل میکانزم ڈسکس کریں گے, تو اس کا ڈیسیشن یہ ہے کہ 2024 تک اس چیز کو ڈیسائیڈ کر لیا جائے گا. تو صرف وہ 100 بلین والی نہیں, دنیا میں اس وقت کافی ساری فائنینشیل ونڈوز اویلیبل ہیں اور کچھ اور بن رہی ہیں جیسے لاس اینڈ ڈیمیج کی. اسی طرح ایک اسپیشل فنڈ کی بات ہو رہی ہے جو کریٹ کیا جائے لوگوں کو ایمرجنسی سپورٹ دینے کے لیے. چونکہ اگر آپ دیکھیں تو UN سیکرٹری جنرل کی جو فلیش اپیل تھی فائنینشیل سپورٹ دینے کی, اس کی بڑی لمیٹڈ سکسیس تھی کہ دنیا میں ایک فٹیگ کا ایلیمنٹ ہے, ہر طرف اس قسم کے ایکسٹریم ویدر ایونٹس ہو رہے ہیں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے, تو بہت کم سپورٹ آتی ہے. تو اس وقت پرپوزل یہ ہے کہ لاس اینڈ ڈیمیج کے تحت ایک ایمرجنسی فنڈ کریٹ کیا جائے کہ جب بھی ایسی صورت ہو پاکستان یا اس جیسے ممالک میں تو فائنینسز پرووائڈ کیے جا سکیں. تو کمنگ بیک جو کویشچن آپ پوچھ رہے ہیں وہ $100 بلین والا ایک ونڈو ہے, اس کے علاوہ ایک درجن کے قریب اور ونڈوز ہیں. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ویسٹ یا گلوبل نارتھ اپنی کمٹمنٹ کو پورا کرے اور $100 بلین کی اینول ڈسبرسمنٹ اس میں ہو. ایکولی امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان اپنی انٹرنل کیپیسٹی کو اسٹرینتھن کرے کہ ایسی فائنینشیل ونڈوز کو وہ ایکسیس کر سکے, ریگولرلی کر سکے. آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ اگر وہ $100 بلین کی ونڈو ہو جو اینولی ڈسپرس کرنے ہوں, اور پاکستان صرف اس کا ٹارگٹ ہو کہ ہم نے اس کا 1% ایکسیس کرنا ہے, تو $1 بلین a year.
تو $1 بلین ایئرز کے پروڈکٹ اینولی بنانا، ان کو اپروو کرنا، ان کو امپلیمنٹ کرنا، دیٹ از دی کیپیسٹی دیٹ پاکستان نیڈس ٹو ڈیولپ آفٹر دیز فلڈس. آفٹر دیز فلڈز بڑا اہم نقطہ آپ نے اٹھایا، اور اینڈ میں چلتے چلتے سر ہمیں ایکسپرٹیز کی بھی ریکویسٹ کرنی چاہیے. جہاں ہم فنڈز کی بات کر رہے ہیں لاس اینڈ ڈیمیج میں، وہاں ہمیں ایکسپرٹیز بھی چاہیے، تاکہ چاہے وہ ارلی وارننگ سسٹم ہو، چاہے وہ ان ایسی قدرتی آفات کے تدارک کے لیے جو ٹیکنالوجی کی ضرورت ہوتی ہے، اس کی بھی سر ضرورت اور گنجائش ہے. جی ہمیں بہت زیادہ اس کی ضرورت ہے. ہمیں کلائمیٹ سمارٹ ٹیکنالوجیز کی ضرورت ہے. ہمیں ایسی ٹیکنالوجیز کی ضرورت ہے جن کے امیشنز کم ہوتے ہیں، تاکہ ہماری فاسل فیول پہ ریلائنس کم ہو. ہمیں پیپل فرینڈلی ایگریکلچر کی ٹیکنالوجی کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جو میں نے دیکھا ہے پچھلے چند سالوں میں چائنا میں اتنی زیادہ بڑھی ہیں، تو وہ ہمیں اپنی ایگریکلچر کی میکنائزیشن کرنے کے لیے، جیسے کسی زمانے میں بیئر فٹ ڈاکٹر کا کانسیپٹ ہوتا تھا، اسی طرح سے پیپل سینٹر ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے ایگریکلچر سیکٹر میں، تاکہ پراسپیرٹی جو ہے وہ ہمارے فارمرز تک، چھوٹے فارمرز تک جا سکے، تاکہ وہ بھی ہمارے ملک کی ڈیولپمنٹ میں اپنا رول ایفیکٹیولی پلے کر سکے. چلے، بہت شکریہ علی توقیر شیخ صاحب. سر آپ بڑا اچھا اس حوالے سے اپنا جو ہے نقطہ نظر پیش کیا. ویورز، یہ ہم نے اہم نکات اٹھائے جو آج کانفرنس ہو رہی ہے شرم الشیخ میں، اہم ہے پاکستان کے حوالے سے، اس زاویے کے حوالے سے کہ جو ہمیں اس وقت ایک ہیومن ٹریجڈی کا سامنا ہے. موسم سرما آ چکا ہے، اور اس وقت بلوچستان، سندھ، خیبر پختونخوا اور جنوبی پنجاب میں جو لوگ سیلاب سے متاثر ہیں، ان کی امداد کی ضرورت ہے. اس حوالے سے ہم نے گفتگو کی. اب پروگرام کے دوسرے حصے کی طرف پڑھتے ہیں. عرب ملک کی سیاست، جیسے میں نے ابتدائیہ میں آپ کو بتایا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج جو توہین عدالت کی پروسیڈنگز تھی عمران خان صاحب کے حوالے سے 25 مئی کے جو ان کے احکامات تھے، اس پہ گفتگو کی اور اس پہ سماعت ہوئی. تاہم جو سابق وزیر اعظم کے وکیل تھے سلمان اکرم راجہ صاحب، انہوں نے بتایا کہ ان کے جو کلائنٹ ہیں عمران خان صاحب، ان کے ساتھ 3 نومبر کو جو ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا وزیر آباد میں، فائرنگ، جس کی وجہ سے وقت کی مہلت درکار ہے. اس دوران جب گفتگو میں چیف جسٹس صاحب نے ایف آئی آر کے حوالے سے آئی جی صاحب سے پوچھا کہ کیوں کر اتنا ٹائم گزر جانے کے باوجود ایف آئی آر درج نہیں ہوئی، جس پہ آئی جی پنجاب صاحب نے کہا کہ حکومت پنجاب اس حوالے سے معترض ہے. تو اس کے بعد احکامات جاری ہوئے کہ 24 گھنٹوں میں یہ ایف آئی آر درج ہونی چاہیے، وگرنہ سپریم کورٹ آف پاکستان سو موٹو نوٹس لے گی. اس حوالے سے گفتگو کریں گے. پھر عمران خان صاحب کے لانگ مارچ کا دوسرا مرحلہ، جس میں پہلے کہا گیا کہ منگل سے یعنی کل سے آغاز ہوگا، پھر کہا بدھ سے آغاز ہوگا، اور اب یہ حتمی طور پہ فیصلہ کیا گیا کہ جمعرات سے اس کا آغاز ہوگا. وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ صاحب کی بھی بیانات سامنے ہیں. اسی پرسپیکٹو سے گفتگو کو آگے بڑھیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے آنریبل ممبر نیشنل اسمبلی قادر مندوخیل صاحب نے، پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما میں. آپ کا بہت شکریہ قادر صاحب کہ آپ نے وقت دیا. حافظ حمداللہ صاحب کوئٹہ سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں بذریعہ ڈی ایس این جی لنک. آپ کے بہت شکریہ حافظ حمداللہ صاحب. اور ذوالفقار چیمہ صاحب نے ویورز ہمیں جوائن کیا ہے، ویری نوٹڈ پولیس آفیسر صاحب، ایک آئی جی رہ چکے ہیں. میں آپ لوگوں کی اجازت سے ذرا ایف آئی آر کے معاملے پہ ذرا ذوالفقار چیمہ صاحب کا نقطہ نظر لے لوں کہ کیا وجہ بن رہی ہے کہ ایف آئی آر جو ہے وہ نہیں جمع کرائی جا سکی، اس کی کیا وجوہات ہیں، اور پروسیجر کیا ہوتا ہے. پولیس تفتیش اس کے بعد شروع کرتی ہے، اور کیا اگر جنہوں نے ایف آئی آر کٹوانی ہو وہ نہ کٹوا رہے ہوں تو کیا پولیس گو ہیڈ ہو سکتی ہے تفتیش کے حوالے سے. ذوالفقار چیمہ صاحب، سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ نوازے ذوالفقار چیمہ صاحب. سر بتائیے گا، آج چیف جسٹس صاحب نے آئی جی پنجاب صاحب سے کہا ہے، انہیں حکم صادر کیا ہے کہ 24 گھنٹوں میں جو وزیر آباد فائرنگ واقعہ ہے جس میں سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب پہ گولیاں برسائی گئیں اور انہیں گولی بھی لگی، جس کی وجہ سے وہ اس وقت پہلے شوکت خانم میں زیر علاج تھے، اب گھر میں موجود ہیں، اس کی ایف آئی آر درج کی جائے. آئی جی پنجاب صاحب کو اس وقت یہ موقف تھا کہ یہ حکومت پنجاب نہیں اس وقت چاری، یا اس کے حوالے سے ایکسپلینیشن بھی آئی کہ چودھری مونس علی صاحب کی کہ وہ ہم نہیں کٹوانا چاہ رہے ایف آئی آر جو پولیس کہہ رہی ہے نامعلوم افراد کے خلاف. تو میں آپ کا اوپینین جاننا چاہوں گا سر، کیا پروسیجر ہوتا ہے جب اس طرح کا واقعہ ہو؟ دیکھیں، کوئی بھی سیریس یا کاگنیزیبل آفینس ہو تو اس میں سب سے پہلے جو اطلاع دی جاتی ہے پولیس کو، اس کا نام ہے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ یعنی ایف آئی آر. یہ وکٹم بھی جا کے اطلاع دے سکتا ہے، تحریری طور پہ بھی دے سکتا ہے، اس کے بہاف پر اس کا کوئی نمائندہ بھی دے سکتا ہے، جی کوئی شخص بھی دے سکتا ہے، اور پولیس اپنے طور پہ بھی ایف آئی آر درج کر سکتی ہے. عموماً جو وکٹم ہے یا مدعی ہے اس کی کہنے پہ ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے. کرمنل پروسیجر کوڈ کی دفعہ 154 کے تحت ہوتی ہے. اچھا. مگر دیکھیں،
ہمارے ملک میں یہ اگرچہ انگریزوں کا بنایا ہوا ہے قانون، وہ بھی جانتے تھے ہمارے معاشرے میں اخلاقیات کا کیا معیار ہے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں یا کسی بھی پولیس افسر سے پوچھیں تو وہ بھی کہے گا کہ لڑائی جھگڑوں کے کیسوں میں شاید ہی کبھی کوئی ایف آئی آر ایسی ہو جو 100% درست ہو. پولیس کو اسی قانون نے ایک سپیس دی ہے، اسی قانون کرمنل پروسیجر کوڈ کی سیکشن 155 اور 157 کے تحت پولیس کو ایک سپیس دی گئی ہے کہ آپ اپنے طور پہ اگر آپ کو یہ لگے کہ یہ جو آپ کے پاس درخواست آئی ہے یا اطلاع آئی ہے یہ کوئی اتنی درست نہیں ہے اور کچھ مشکوک ہے، اس کے حقائق بالکل صحیح نہیں ہے، اس طرح نہیں ہے، تو آپ اپنے طور پہ انکوائری کر لیں. اور پولیس اگر انکوائری کرے اور حقائق مختلف نکل آئیں اور درخواست کے کنٹینٹ سے وہ متصادم ہوں تو پولیس پابند نہیں ہے کہ وہ درخواست کے بالکل ہو بہو اسی طرح ایف آئی آر کاٹ دے. اچھا، اس میں نیچرلی اس میں پھر وہ بعض اوقات سیکشن چینج ہو جاتا ہے، بعض اوقات وہ اس نتیجے تک پولیس پہنچتی ہے کہ یہ اس کی ایف آئی آر نہیں کٹنی، یعنی یہ قابل دست اندازی پولیس نہیں بنتا تو اس کی رپٹ درج ہو جاتی. اچھا، اب ہمارے ہاں یہ ہے جس طرح کہ بے شمار درخواستیں آتی ہیں پولیس کے پاس اور اس میں فرض کیا جی انہوں نے کوئی سیاسی رہنماؤں کے نام کوئی لکھوا دیں، جی پہلے بھی آتی رہتی ہیں مختلف جگہوں پہ. تو اس موقعوں پہ پولیس انہیں سمجھاتی ہے کہ بھائی اس طرح نہیں ہے، اگر یہ رواج چل نکلا تو پھر ایف آئی آروں میں ہر روز سینکڑوں ایف آئی آریں اس طرح کٹیں گی کہ جس میں عمران خان صاحب کا بھی نام ہوگا، پرائم منسٹر کا بھی نام ہوگا، زرداری صاحب کا، مولانا فضل الرحمان صاحب، سب کے نام ہوا کریں گے، ججوں کے نام ہوں گے، جرنیلوں کے نام ہوں گے. تو پولیس کے پاس اس طرح کی درخواستیں آتی رہتی ہیں. اگر یہ 3 لوگوں کا دیکھیں نا نام درج ہو جاتا ہے جی تو یہ ایک رواج اور پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا. ان کے مخالف جو ہیں وہ کوئی ہوگا، وہ سپاہی زخمی ہو گیا پولیس میں تو وہ کہیں جی لکھو جی عمران خان کا نام. اچھا، سندھ میں ہر روز اس طرح کی ایف آئی آریں ہوا کریں گی، تو کیا یہ سلسلہ عمران خان صاحب کے لیے قابل قبول ہوگا؟ مجھ سے اگر پوچھیں کہ اگر پرائم منسٹر یہ خود ہوتے عمران خان صاحب جی اور اپوزیشن کے جلوس پہ کوئی فائرنگ ہو جاتی مولانا صاحب کے، زرداری صاحب کے یا کسی کے نون لیگ کے، تو وہ اگر چاہتے، میں پولیس افسر ہوتا، وہ اگر آ کے کہتے جی ہمارا مجرم تو پرائم منسٹر ہے اس کے خلاف ایف آئی آر کاٹے، تو میں انکار کر دیتا. انہیں بھی یہی سمجھاتا کہ دیکھیں اگر یہ رواج پڑ گیا تو ہر روز سیاسی رہنماؤں کے، ججز کے، جنرلز کے خلاف ایف آئی آریں ہوا کریں گی، اس طرح نہیں ہوتا. تو اب دیکھیں یہاں چونکہ مجرم جو ہے رنگے ہاتھوں جی پسٹل سمیت، ہتھیار سمیت نوید جی پی ٹی آئی کے اپنے ورکروں نے پکڑا ہے. جی جی یہ نہیں ہے کہ بعد میں پولیس نے کہیں سے لا کے پروڈیوس کیا، پکڑا ہے نا، جی جی پکڑا گیا. اچھا، وہ صحیح ہے یا غلط وہ لیکن اور پھر کچھ دیر بعد اس کا تو بیان پولیس نے کیا سر قطع کلامی معذرت کیا وجہ ہے کہ نوید ملزم ان کے پاس حراست میں 3 نومبر کا واقعہ 7 نومبر سنیں ہو نا، گئی. میری بات سن لیں. جی جی اچھا، اب اس کا بیان بھی آ گیا کہ لو جی وہ الگ بات ہے کہ اس سے کسی کو اتفاق ہے یا نہیں ہے، ٹھیک، لیکن بہرحال اس کا ایک بیان آ گیا اور پولیس افسر نے اس سے بار بار پوچھا اور بھی تمہارے ساتھ تم نے کسی کے کہنے، اس نے کہا جی نہیں کسی کے کہنے پہ نہیں، میں اکیلا ہوں وغیرہ وغیرہ. اچھا، یہ الگ بات ہے کہ تفتیش ہونی چاہیے، پتہ لگنا چاہیے، ضروری نہیں کہ اس کا بیان صحیح ہو. ٹھیک، مگر پولیس کے پاس ایک چیز آ گئی جس کی بنا پہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی دیکھیں واقعے میں تو مجرم پکڑا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کہہ رہا ہے اب درخواست جو آئی ہے وہ کہتی ہے نہیں ہمارے مجرم تو فلاں فلاں ملک کا وزیر اعظم ہے، انٹیریئر منسٹر ہے، فلاں جنرل ہے. تو نیچرلی وہ ریلیکٹنٹ اس لیے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی. تو ظاہر ہے یہ کیسے درج ہو سکتی ہے اگر وہ جو اس وقت پرائم منسٹر ہے عمران خان صاحب اس کی جگہ ہوتے تو اپوزیشن اگر یہ کوشش کرتی تب بھی کوئی پولیس افسر نہ درج کرتا. ٹھیک. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جی 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 آئی گوٹ یور پوائنٹ. آپ صحیح ہاں، کہہ رہے ریلیکٹنس.
یہ ان کو بھی چاہیے، ان کے ساتھیوں کو چاہیے کہ ان کو بتائیں، ایجوکیٹ کریں کہ یہ رواج نہ ڈالیں، نہیں ڈالنا چاہیے۔ اگر یہ ڈل گیا تو ہر روز مختلف جگہوں پہ اہم نقطہ اسی اٹھائے۔ طرح لیڈروں اور رہنماؤں کے خلاف ایف آئی آریں سینکڑوں کی تعداد میں کٹتی رہیں گی۔ چیمہ صاحب آپ نے اہم نقطہ اٹھایا، ذرا میرے ساتھ رہے گا قادر مندوخیل صاحب، چونکہ پیپلز پارٹی کے ممبر قومی اسمبلی بھی ہیں اور خود وکیل بھی ہیں سپریم کورٹ کے، ذرا ان سے جانیں گے۔ قادر صاحب، چیف جسٹس صاحب، آپ نے چیمہ صاحب کی گفتگو سنی، ان کا اگر یہ رواج پڑ گیا تو پھر ہر سیاسی مخالف جو ہے وہ اپنے مخالف کے خلاف جو ایف آئی آر درج کرا دے گا۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس نے کہا ہے کہ 24 گھنٹوں میں درج نہیں ہوتی تو 100 موٹو نوٹس لیں گے۔ تو میں ذرا اس حوالے سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو احکامات آئے ہیں اس کے تناظر میں آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ سپریم کورٹ نے کہاں لکھا ہے کہ جو یہ نام لیں گے اسی کے ایف آئی آر کاٹو؟ امپورٹنٹ، ٹھیک ہے جی، ان کا ایف آئی آر ہونی چاہیے، ایف آئی آر ہونی چاہیے، اور ایف آئی آر میں بھی کہتا ہوں ہونی چاہیے۔ اور یہ پولیس کی غفلت ہے۔ بہت سارے مقدمات میں ایسے ہوتا ہے کہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے یا کوئی پڑوسیوں کی لڑائی ہو جاتی ہے تو وہ لواحقین اس کے جنازہ لے کے اپنے بھائی گاؤں جاتے ہیں، تو پولیس بعض اوقات انتظار کرتی ہے، بعض اوقات اس طرح معاملہ ہو تو وہ فوراً ایف آئی آر، خاص کر دہشت گردی یا قتل غارت میں اس طرح فائرنگ میں تو ضرور پولیس خود مدعی بنتی ہے۔ اب اس کے بعد بہت سارے ایک ججمنٹ موجود ہے فل بینچ کے سپریم کورٹ کے کہ ایک ایف آئی آر کٹ گیا دوسرا نہیں کٹ سکتا ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ جو مدعی پارٹی ہے عمران نیازی صاحب کے یا ان کی جو لوگ ہیں وہ اپنا ورژن دے 161 کے بیانات کے مطابق، ٹھیک ہے، وہ دے کہ جی ہمارا بیان یہ ہے، تو پولیس اس کی انکوائری کرتی ہے۔ زیادہ اس پہ اعتبار نہیں رہا کیونکہ وہ اسی کا پہ زیادہ اعتبار نہیں ہو تو 164 کہتے ہیں مجسٹریٹ کے سامنے کراتے، تو وہ کیس بالکل۔ اور لیکن یہ جو فرما رہے یہاں تک تمہیں متفق ہوں کہ ایسا نہیں ہے نا کہ آپ کا کب چوری ہو گیا امریکہ کے صدر کے خلاف ایف آئی آر کاٹو کیونکہ میں مدعی ہوں میں کہہ رہا ہوں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ کیس خود خراب کرے۔ بہت سارے ٹاک شو میں ان کے رہنما پی ٹی آئی کی جو میرے ساتھ بیٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ بندہ ہے ہی نہیں ہے، اصل قاتل نوید نہیں ہے، نوید نہیں ہے۔ تو جب نوید نہیں ہے تو نوید بھی بچائے گا، نوید بھی بچے، اس وجہ سے کہ جس وقت ہم گفتگو کریں اس کو قانون نے تحفظ دیا ہوا ہے، یہ ہے قانونی شہادت آرٹیکل 164۔ اب یہی گفتگو اگر کیجیے قادر خان مندوخیل نے یہ کہا کہ یہ مثال چیمہ نے یہ کہا پی ٹی آئی کا وہ نہیں ہے، تو اس کا وکیل یہی ویڈیو لے جا کے کورٹ میں کر دے کہ جناب میرا ملزم تو بے گناہ ہے، وہ تو ہجوم میں پکڑا گیا، مثال پسٹل زیادہ پسٹل کیس داخل کرے، فائر نہیں کیے۔ پھر آپ نے ایک اور چیز دیکھا ہوا کہ جس طرح اس شخص کو پکڑ رہے ہیں نوید جو نام ہے اس کے پیچھے شخص جو ہے نا وہ پیچھے گر جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، اب وہ پسٹل جو ہے نا ریورس پہ آ جاتی ہے یا کہیں اور سے فائر جو معظم کی جو ڈیتھ ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب سوال یہ اتنا واویلا مچایا عمران نیازی صاحب کو اور ان کی پارٹی کو سوٹ کرتا ہے ایف آئی آر نہ کٹے، کیوں؟ وہ جس کراؤڈ جس ذہنیت کی کراؤڈ ہے ان کا، اس ذہنیت کے کراؤڈ کو یہ کہہ رہے دے کہ میں وزیر اعظم ہوں کہ بے بس ہوں، میں وزیر اعظم رہوں، لیکن کوئی عقل مند اس کو یہ بتا دے کہ پرویز الہی آپ کو وزیر اعلیٰ ہے، پنجاب کا وزیر داخلہ آپ کا ہے، سب آپ کا ہے۔ 18ویں ترمیم کے تحت یہ صوبائی چیپٹر ہو گیا، اور پھر جب آپ کہتے ہو کہ 27 کلومیٹر کا وزیر اعظم ہے تو 27 کلومیٹر کا وزیر اعظم نے آپ کے 12 کروڑ کے صوبے میں مداخلت کیسے کر لی ہے؟ اور آپ کا وزیر داخلہ کیا کر رہا تھا؟ آپ کا وزیر اعلیٰ کیا کر رہا تھا؟ سوال یہ ہے پہلے 2018 کا جو 1 پیج سیم پیج کرے وہ پیج ان کا پھٹ گیا، تو اب مجھے لگ رہا ہے بلکہ کنفرم ہے کہ پنجاب کا پیج ان کا پھٹ چکا ہے۔ اچھا، ہاں، بلکہ کسی نے پڑھا یا پڑھ چکا ہے۔ بات یہ کہ آپ کا وزیر اعلیٰ ہے، آپ سب سے پہلے ایف آئی آر وزیر اعلیٰ کے خلاف کر لیں۔ آج وفاق نے لیٹر لکھا ہے وزارت داخلہ نے پنجاب پولیس کو کہ آپ کی غفلت کی وجہ سے، کیونکہ آپ نے ایم ایل نہیں کرایا، آپ نے وہاں پہ پوسٹ مارٹم نہیں کرایا، آپ نے لوگوں کو بتا دیں میڈیکل لیگل، آپ نے اس کی شواہد اکٹھے نہیں کی، آپ نے وہاں پہ جو وہ کرائم سین ہے وہ ساری چیز نہیں کی، آپ نے کیا آپ نے جس شخص کو جو بیچارہ شہید ہوا ہے اس کے بچے اس کے پوسٹ مارٹم لے گئے، تو غفلت تو پنجاب پولیس کی ہے۔ تو جب پنجاب پولیس کی تو پنجاب پولیس کا سربراہ کون ہے؟ پنجاب پولیس کس پارٹی کا ہے؟ پنجاب کس کا؟ اور پھر یہ لوگ کیا کرے تھے؟ پھر ایک اور بھی راستہ ہے، یہ کہتے ہیں ایف آئی آر نہیں کٹے، بڑا آسان سے ہم تو بہت ساری جگہ پہ ہم ایف آئی آر کے لیے ٹی سی ایس کر دیتے تھانے کو، ٹی سی ایس کر دی اس کے رسید کورٹ میں لگا انہوں نے کہا زبیر نیازی صاحب نے اپلیکیشن لے کر گیا لیکن ان کی سنوائی نہیں ہوئی۔ میں حافظ صاحب آپ کا سر آتا ہوں، لیکن میں صرف آخری سوال کیونکہ چیمہ صاحب نے سامنے ان کو تھینک یو کر رہے ہیں۔ سر یہ پنجاب پولیس کی کارکردگی پہ چیمہ صاحب آپ کے کیا کومنٹس ہیں جو قادر مندوخیل صاحب کہہ رہے ہیں؟ سر دیکھیں سیکیورٹی لیبس تو ہے بہت بڑا سیریس، سر تو کیا کسی وہاں پولیس افسر کے خلاف کوئی سیکیورٹی لیبس پر اس کوتاہی پر کوئی ایکشن لیا گیا؟ کوئی آیا تو نہیں میڈیا پہ، کوئی کچھ بھی نہیں لیا گیا۔ اور عمران خان صاحب کو بالکل پوچھنا چاہیے پنجاب گورنمنٹ کو، اور ابھی تک پنجاب گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ کسی نہ کسی کے خلاف ایکشن اس بات پہ لیتے۔ وزیر آباد ضلع بن گیا، ضلع کا ابھی تک ڈی پی او، اتنے بڑے واقعے کے بعد ابھی تک ڈی پی او نہیں کو لگا،
اور میرا مطلب ہے جو ایکٹنگ ہے اپریشیٹ کر رہا ہے گجرات والا لک آفٹر کر رہا ہے تو کیا مطلب ہے کسی کے خلاف کوئی ایکشن ایک بہت بڑا سیکورٹی لیپس ہے اس میں کوئی شک نہیں. ٹھیک. اور پھر جو اس کی لیگل ریکوائرمنٹس ہیں انویسٹیگیشن کی وہ بھی پوری نہیں ہوئی. پلس یہ ہے کہ اگر ان کو تھریٹ تھا تو اس کے لیے کہ کیا سیکورٹی ارینجمنٹس کیے گئے تھے. کنٹینر جو ہے وہ کیا اتنی پتلی سی چادر ہونی چاہیے تھی کہ جو اس میں سے پسٹل کی گولی جو ہے وہ پینیٹریٹ کر جاتی. ٹھیک. تو وہ پراپر ارینجمنٹس ہونے چاہیے تھے جو لگتا ہے نہیں ہوئے. اور اس پر بالکل somebody must be taken to task. somebody must. ٹھیک. دیکھیں اس کا حال یہ ہے کہ پولیس FIR کاٹے. عمران خان صاحب کے پاس اگر کوئی ایویڈنس ہے تو اس بیس پہ وہ اپنا بیان جسے تسمہ بیان کہتے ہیں وہ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ جی مجھے ان کے بارے میں شہادت ملی ہے تو مگر انہیں شہادت دینی پڑے گی. چلو جی یہ 4 آدمی آپس میں یہ ڈسکشن ہو رہی ہے اور یہ آڈیو ہے یہ ویڈیو ہے اس نے ڈائریکشن دیا فلان کو کہ جی اس کو کر دو یا تو اس لیول کی ایویڈنس ہو تو یہ وہ بعد میں بیان اس طرح دے سکتے ہیں. ورنہ سازش ثابت کرنا سب سے مشکل ہوتا ہے. پھر لوگ جھوٹے گواہ کھڑے کر دیتے ہیں کہ جی میں نے دیوار سے کان لگائے ہوئے تھے میں نے سنا. وہ جھوٹ ہوتا ہے. بہرحال اینی ہاؤ مجھ سے اگر حل پوچھیں تو حل اس کا یہ ہے کہ 4 سینئر لیول کی IGs میں نے کہیں سجیسٹ بھی کیا ہے. اچھا. کہ 2 ان کے لگائے ہوئے عمران خان صاحب کے لگائے ہوئے KP کا موجودہ IG اور اس سے پہلا صلاح الدین اور ایک بلوچستان کا IG اور ایک سندھ کا IG 4 IG رینک کے افسروں کو ڈپیوٹ کر دیا جائے. وہ تفتیشی ٹیم ہو. دیکھیں یہ ججز کا کام نہیں ہے. ججز کوئی فوجداری کیسوں کی تفتیش تھوڑا ہی کرتے ہیں نہ ان کا یہ کام ہے. اچھا مرتضیٰ بھٹو کے کیس میں 6 مہینے اگر کوئی نتیجہ نہیں نکلا ویگ سی رپورٹ دے. اینی ہاؤ یہ 4 IGs کو کہہ دیں کیونکہ نہ کوئی پنجاب کا افسر صحیح کرے گا نہ اسلام آباد. ان کو دے دیں 3 ہفتے کی مہلت دیں اور اس کو پورا اسسٹ کرے. سپریم کورٹ کہے کہ بھائی ہر قسم کی ان کو یعنی مدد امداد اور فیسیلیٹیٹ کیا جائے اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. تھینک یو بہت سر. تھینک یو ویری مچ ذوالفقار چیمہ صاحب. آپ نے حل بھی بتا دیا اپنے ایکسپیرینس کے بلبوتے پہ اور جو سیکورٹی لیبس ہے اس حوالے سے بھی آپ نے بات کی. جمعرات وہیں وزیر آباد سے جو آپ کا اتفاق سے علاقہ بھی وہیں سے شروع کر رہے ہیں. حافظ حمداللہ سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا عمران خان صاحب کی طرف سے تو کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. ابھی میں ٹویٹر پہ دیکھ رہا تھا کہ فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی خبریں بھی ہیں میڈیا اطلاعات کے مطابق ذرائع کوٹ کیے جا رہے ہیں کہ جی FIR ہو رہی ہے اور اگر ان لوگوں کے نام نہ ہوئے جو عمران خان صاحب نے کہا ہے تو ہمارے لیے FIR ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے. حافظ صاحب کیا کہیں گے سر معاملات آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں؟ جمعرات سے تو دوبارہ لانگ مارچ ہو رہا ہے اور خبریں آ رہی ہیں کہ موٹر وے بند کی جا رہی ہے ٹائر جلائے جا رہے ہیں احتجاج کیا جا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ انور بھائی. دیکھیں بات یہ ہے عمران خان صاحب اگرچہ وہ ہسپتال میں ہے گھر پہ ہیں سر اور وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ رد عمل میں قانون کے ماہرین بھی سچ بولنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں اور سیاستدان بھی اس کے ایکشن میں ری ایکشن میں آ کر حقائق بتانے کی کوشش کریں گے اور مجبور ہو کے بتائیں گے. جب انہوں نے یہ کہا کہ میرے مرضی کے FIR نہ ہو تو میں اس کو نہیں مانتا. وہ کاغذ کا ٹکڑا ہے. جی اس کا مسئلہ کیا ہے؟ اس کی پریشانی یہ ہے کہ یہ مشرف کا پیداوار ہے. 12 اکتوبر 99 کے کو میں یہ شامل تھا. ان کا بول ان کا لکھ وہ آئین بھی تھا اور قانون بھی تھا. یہ شخص بھی یہی سمجھتا ہے. اس میں آج بھی ان کی خون میں ان کی روح میں وہ روح آگے پیچھے جا رہا ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ چیف الیکشن کمشنر بھی اپنی مرضی کا چاہتا ہے. یہ آئین بھی اپنی مرضی کا چاہتا ہے. آپ کو یاد ہوگا ڈپٹی اسپیکر سوری نے جو رولنگ دی جی یہ تو اپنی مرضی کی رولنگ تھی. یہ تو آئین کے مطابق نہیں تھا. اس کے نتیجے میں اسمبلی توڑ دی کیونکہ پریزیڈنٹ کو انہوں نے سجیسٹ کیا. پریزیڈنٹ نے وہی کہا کیا جو بنی گالے سے آرڈر آیا. یہ وہ بھی اپنی مرضی کی چاہتے ہیں. اور جب شہباز گل کے حوالے سے خاتون جج کا فیصلہ آیا جی تو اس نے اس خاتون جج کو بھی گالی دی کیونکہ ان کی مرضی کے مطابق نہیں تھا. یعنی جو بھی ان کی آئین ہو ان کی مرضی کے مطابق نہ ہو. سپریم کورٹ کا فیصلہ ہو ان کی مرضی کے مطابق نہ ہو. چیف الیکشن کمشنر نے فیصلے دیے فارم فنڈنگ اور توشخانہ کیس میں وہ چیف الیکشن کمشنر کو گالیاں دیتے ہیں.
खातून जज उनकी मर्जी का मुताबिक फैसला न दे, उनको गालियां देते। ठीक है। आज कहते हैं कि एफआईआर भी मेरी मर्जी की हो, जब एक आदमी के मुताबिक आईन की कोई हैसियत नहीं है। उनको डिप्टी स्पीकर के जरिए आईन शिकनी करवाई, और ये मैं नहीं कह रहा अनवर भाई, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया जी कि ये बंदा आईन शिकन है। उन्होंने खुद कहा फॉरेन फंडिंग केस में उसके बारे में क्या फैसला आया कि ये बंदा झूठा भी है। तोशा खाना केस में फैसला आया कि ये बंदा तो चोर भी है। अब ये उनको नहीं मानते, लेकिन जब पंजाब में 15 सीटें वो जीते, फिर चीफ कमिश्नर, इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन जिंदाबाद। सही। इसलिए इसकी बीमारी यह है कि ये अपने आप को ये पाकिस्तान का बाल टाकरे है। अच्छा, ये चलो आपने कहा अमेरिका, ये पाकिस्तान में जैसे अमेरिका में ट्रंप है, ये पाकिस्तान का ट्रंप है। अच्छा, ये आपने तजबीहात दी है। पाकिस्तान का ट्रंप सर है। नुक्ता आ गया, मैं जरा आपका ये पाकिस्तान का ये हिटलर है। ठीक है सर, आप इसलिए मैं कहता हूं कि कानून के मुताबिक होनी चाहिए। कानून के सबसे मुताबिक पहले बुनियादी बात यह है कि सबसे पहले इस हमले की मजम्मत मौलाना साहब ने की और तमाम अपोजिशन क़यादत ने की। सवाल यह है कि सेनेटर एजाज चौधरी ने नहीं कहा कि इमरान खान पे हमला हो सकता है, अहमद चटक को एक दिन पहले बताया था। जी, उनको इन्वेस्टिगेट करें ना एजाज चौधरी को कि आपको किसने कहा, कहां से पता चला आपको। ठीक। फैसल वाडा ने लॉन्ग मार्च शुरू होने से पहले नहीं कहा कि जनाजे होंगे, लाशें होंगी, खून बहेंगे, खुलरेजी होगी। और इमरान खान ने खुद भी कहा कि खूनी इंकलाब और खुलरेजी होगी। इन सबको इन्वेस्टिगेट किया जाए और एफआईआर कानून के मुताबिक होनी चाहिए, किसी की मर्जी के मुताबिक नहीं होनी चाहिए। सर मैं आपका नुक्ता आ लेकिन गया। जो हमला हुआ उसकी हमने शदीद अल्फाज में मजम्मत की। ठीक है, हाफिज साहब शदीद नुक्ता आ गया। अल्फाज में मौलाना साहब ने भी और पूरी कौम ने और पूरी सियासी क़यादत ने। ठीक है, अब्दुल्ला साहब मैं दोबारा इसलिए लौट के मेरे आऊंगा भाई सर। अनवर साहब, सर मैं आता हूं सर, मैं जरा कादिर साहब से एक नुक्ता जानना चाह रहा हूं। वो आर्मी चीफ मेरी मर्जी की हो, आर्मी चीफ भी मेरी मर्जी की हो, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी मेरी मर्जी की हो, आईन भी मेरी मर्जी की हो, अदालत के फैसले भी मेरी मर्जी की हो। ये इस तरह नहीं हो सकता है। ठीक है सर, नहीं हो सकता। पॉइंट टेकन। कादिर मंदुखैर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, ये जो आपकी जो प्राइम मिनिस्टर, मैं हाफिज साहब सर आपके पास लौट के आता हूं सर, अब मैं आपके पास लौट के आता हूं। कादिर साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि चीफ जस्टिस साहब फुल कोर्ट कमेटी या कमीशन बन जाए, और इमरान खान साहब का जो ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ है, काबिल मज़म्मत है, उन्हें गोली लगी है, उसकी जो है वो तफ्तीश कर ले। इसको अगरचे इमरान खान साहब ने वेलकम किया, लेकिन उन्होंने कहा कि कैसे तफ्तीश हो सकती है, जबकि उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है मौजूदा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब पे, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब और हमारे आर्म फोर्सेस के एक सीनियर ऑफिसर पे। तो आपसे मैं जानना चाहूँगा, अभी जुल्फ़िकार चीमा साहब बड़े सीनियर लेवल के आईजी और वेल रिप्यूटेड रिटायर हुए हैं, वो कह रहे हैं कि ये तफ्तीश जो है ये पुलिस का काम है, सुप्रीम कोर्ट ज़ाहिर बात है इसको ओवरसी कर सकती है, लेकिन काम ये पुलिस ऑफिसर्स का है। आपसे मैं जानना चाहूँगा, जो प्राइम मिनिस्टर साहब की प्रपोजल है इसको वेलकम किया है इमरान खान साहब ने, और आज चीफ वेलकम के साथ तो उसने कंडीशन भी रख जी लिया कि इनकी इस्तीफे हो पहले। नहीं, इनकी इस्तीफे भी हो, और यही कमीशन जो है ना वो अरशद शरीफ का भी केस करे, यही कमीशन जो है ना वो साइफर का भी तफ्तीश करे। आप पढ़ लें, इसलिए दो मुतालबे रख ली। दूसरी बात ये, क्या सुप्रीम कोर्ट की जजेस का यही काम रह गया? वज़ीर आज़म को इख्तियार है वो ख़त लिखे, ठीक है, मगर सुप्रीम कोर्ट बाइंडिंग नहीं है। ठीक है, नंबर एक बात। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं वज़ीर आज़म साहब के 17 के 17 जजेस है, जो कि पहले से हमारे मुल्क में 18 लाख से ज़्यादा केसेस पेंडिंग है, तो वो 17 जजेस के बढ़ाने की भी मेरी बिल कौमी असम्बली में मौजूद है कि ज़्यादा होना चाहिए। अगर 17 जजों को आप इस तरह सियासी मुकदमात में मुलवस करें, जो कि नहीं हो सकता है, तो अब आप मुझे बताओ बाकी आपका सिस्टम तनाज़ा हल कैसे होगा? नहीं, ये देखो, ये लाडले की ख्वाहिश है, वो मेरे ये कर दे, ये अब मुझे बताओ, ये तो सारे जुमेरात से लॉन्ग मार्च ला रहे हैं, जो मर्जी करे। पहले लॉन्ग मार्च पे क्या किया उन्होंने, आप मुझे बताओ, जब बीबी शहीद हो रही है, जो बंद हो रही है, अच्छा सुन ले मेरी भाई, जब बीबी शहीद हो गई ना, आग लगा पूरे सिंध में, ये नायल हो गया, कितने 100 लोग निकले, इनके ऊपर नाखुशगवार वाकया, मैं उसकी मजम्मत भी करता हूँ, फायरिंग के कितने लोग निकले। ये लॉन्ग मार्च हुआ है या ये परेड मार्च है? लॉन्ग मार्च तो पीपल्स पार्टी का था, जो 10 दिन 10 रात हम उग्र सड़कों पे थे, हमने टेंट सिटी में रातें गुजारी है। रात बिलावल साहब वो जलसा 3 बजे सुनते थे, सुबह 8 बजे कह रहे आ जाओ
سارے میں نے جو نا میرے ساتھ ناشتہ کرو تاکہ پتہ چل جائے کون ہے کون نہیں ہے. سوال اس کو یہ تو شارٹ مارچ ہے. اس شہر میں کنٹینر خالی جاتا ہے, اس میں 4-6 گاڑی ہوتی ہے, اس شہر میں چوک پہ لوگ جمع ہوتے ہیں, یہ لاڈلا جا کے خطاب کر دے, پھر جا کے گھر سو جاتے ہیں, لوگ بھی سوئے. یہ کوئی مذاق ہو رہا ہے. لیکن یہ جو سیاسی تعطل اس کا قائم ہے, اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ سب ختم ایسے کیا جائے گا. ان کی 4 حکومتیں ہیں, کے پی میں, پنجاب میں, آزاد کشمیر بھائی میں. میری بات, 4 حکومتوں کے باوجود ان کے 500 لوگ اکٹھے نہیں ہوتے تو کیا کریں گے؟ اچار ڈالیں گے؟ آپ مجھے بتاؤ, ایک شخص نائل ہو گیا, ان کے تو 4 حکومتیں باہر آنے چاہیے, کدھر تھے آپ نے دیکھا؟ یہ شخص کے اوپر حملہ ہوا, نہیں ہونا چاہیے, کتنے لوگوں نے باہر آئے. سوال یہ ہے کہ یہ اصل میں آرمی چیف کا جو اپارٹمنٹ ہے وہاں یہ بلیک میلنگ کر رہے ہیں کہ میری مرضی کو. ان کو یہ نہیں پتا کہ آرمی چیف چاہے کوئی بھی وقت کا پرائم منسٹر کر رہا ہے, انہوں نے جو کام کرنا ہے پاکستان کی آئین اور ان کی جو اپنی ادارے کا جو ایک ڈسپلن ہے اس کے تحت کرنی ہے. میری خواہش کے مطابق یا انوار صاحب کی خواہش کے مطابق لگا لو تو وہ ہمارا بات مانے گا کیا؟ بات یہ ساری چیز ہے. اور یہ میں تو اپنی حکومت سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں, آپ کا سرکاری ٹی وی ہے, کہ آپ کل اعلان کر دیں, یہ معاملہ ہی ختم کر دیں. ویسے آپ کی پروپوزل اچھی ہے نا, آپ کل ہی کر دیں, تنازع ہی ختم ہو جائے. آپ یقین کریں گے یہ واپس اسپتال چلا جائے گا اور واپس بولے کہ میری علاج ابھی باقی ہے. ابھی آپ کو یاد ہے مریم کلثوم نواز صاحبہ کا, نواز شریف صاحب کا پچھلے 3 سال سے یا اس سے پہلے یہ مذاق اڑاتے تھے, ڈاکٹر اجازت دیں گے. ابھی وہ کہہ رہے ڈاکٹر اجازت دیں گے. آپ ڈاکٹر اجازت دیں گے, اب لانگ مارچ کل تھا, پرسوں ہو گیا. اور ایک اطلاع اور دوں جو آپ نے بات کی تھی, میری اطلاع کے مطابق پنجاب پولیس نے ایف آئی آر کاٹ دی ایف آئی آر, جو میری اطلاع ہے. یہ آپ پروگرام میں بریک کر رہے ہیں کہ پنجاب پولیس نے ایف آئی آر کاٹ دی اور نامزد کیا, اور اس وجہ سے اپنی مودیت میں اس کو پہلے دن کرنا چاہیے. اور اس کو پہلے دن اس وجہ سے کرنا چاہیے کہ اتنا ان کو. اور خان صاحب کی خواہشات کے مطابق کاٹی ہے یا کس طرح کاٹی, یہ خبر ہی بتا دیں. خان صاحب کی خواہشات امریکہ کا صدر ڈالو تو ڈلے گا. اب آپ ایسا چو, میں آپ کے پاس درخواست لاتا ہوں, یہ میرے گھر کا ویسے ایسے لائر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, رائٹ ہوتا ہے جس پہ حملہ ہو؟ اگر میں کہوں کہ جی مجھ پہ حملہ ہو, میں ایسے سوال رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ ایک مجھ پہ حملہ ہو اور میں کہوں جی مجھے لگتا ہے کہ جی مسٹر اے بی سی یہ اس میں شامل ہے, وہ رائٹ بنتا ہے نہیں بنتا لیگلی اسپیکنگ؟ مجھے لیگلی بتا رہا ہوں, آپ کے اوپر اگر حملہ ہو اور آپ کے اپنے رشتہ داروں نے کیا ہو, اور آپ بولے یار وہ مندوخیل کراچی میں بیٹھا ہے, میرے اس کو بھی رگڑنا ہے, وہ جا کے آفس صاحب کوئٹہ میں بیٹھا ہے, ضرور کیوں رگڑنا ہے؟ اپنے لوگوں کو جو آپ کی ذاتی کوئی کاروباری یا جو بھی خواہشات ہو, ایسے تھوڑی ہوتا ہے. اور پھر اگر ہو بھی جائے تو وہ تفتیش میں ویسے ختم ہو جائے گا, کوش ہو جائے گا. کوش ہو جائے گا. اور ابھی جو ہم نے امینڈمنٹ لا ہے اسے انگریز کا قانون کا بھی یہ ہے, آرٹیکل سیکشن 250 سی آر پی سی, پولیس افسر کو ایف آئی آر کر کے تو اس کی 6 مہینے سزا ہے. اور یہی ہم نے نیب آرڈیننس میں لایا کہ کوئی نیب آفیسر کوئی جھوٹا مقدمہ کرے گا 10 لاکھ جرمانہ ہوگا اور اس کو 5 سال سزا ہوگی. یہ ابھی ہم نے امینڈمنٹ لایا. ایسے تھوڑی ہے کہ آپ کسی کے خلاف بھی اس کی پگڑی اچھال دیں. سوال یہ ہے کہ یہ بندہ کیا چاہ رہا ہے. لیکن اب سوال یہ ہے سر, جو آپ کی میں نے بات سے کہ آپ نے بتایا ہمارے پروگرام کے لائیو میں کہ پنجاب پولیس نے ایف آئی آر کاٹ لی ہے, تو کیا اس سے معاملہ حل ہو جائے گا یا خان صاحب وہیں کھڑے رہیں گے؟ خان صاحب کو تو یہ سوٹ کرتا ہے کہ ایف آئی آر نہ کٹے, کیونکہ ان کی جو مخلوق ہے, جس طرح وہ کراؤڈ ہے ان کا. آپ مجھے بتاؤ, ایک شکر میں انقلاب لا رہا ہوں اور اپنی کراؤڈ میں بڑے فخر سے کہتا ہے کہ میں ان چوروں سے مذاکرات نہیں کروں گا, میں مذاکرات ان سے کروں جس سے شہباز شریف ڈکی میں چپ چپ ملتا تھا, اور لوگ تالیاں بجا رہے ہیں. کون سی مخلوق ہے؟ آپ تو انقلاب لا رہے تھے, آپ تو آزادی کر رہے تھے, اور آپ ان سے مذاکرات کریں تو آپ جمہوری یہ تضاد ہے. آپ جمہوری لوگوں سے کریں, جیسے بی بی شہید اور نواز شریف صاحب آپس میں لاکھ اختلاف کے باوجود وہ آپ سے کرتے مثال کی جمہوریت کی. نہیں, ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے, ہم یہ ہوتا کون ہے, نہ اس کا کوئی دین, نہ کوئی مذہب, نہ کوئی اصول, نہ کوئی. اچھا, آپ نے دین مذہب کی بات کی, میں حافظ صاحب سے پوچھوں گا. حافظ صاحب یہ مجھے بتائے گا, ابھی تو ہمیں قادر مندوخیل صاحب جو ممبر نیشنل اسمبلی, انہوں نے بتایا کہ جی پنجاب پولیس نے ایف آئی آر کاٹ لی ہے. اس کی ضرورت تفصیلات تو میرے پاس اس وقت نہیں ہے. بارکف سپریم کورٹ کے احکامات تھے 24 گھنٹے میں, پولیس کی مدعیت میں کاٹی ہے, انہوں نے بتایا پولیس کی مدعیت میں کاٹی ہے. سر میں جاننا چاہوں گا, مذہب کی بات بھی ہوئی اور جو نوید ملزم کا بیان بھی آیا, اس میں اس نے یہی کہا کہ وہ اس کے نزدیک جو ہے وہ خان صاحب جو ہیں وہ اذان کے وقت جو ہے وہ میوزک ہوتا تھا اور دین اسلام کے حوالے سے اور اس پرسپیکٹو سے انہوں نے حملہ کیا. اور خان صاحب کا ایک بیان بھی آیا ہے کہ جی یہ پلاننگ کی جا رہی ہے کہ مجھے اس حوالے سے مجھ پہ حملہ کروایا جائے. مولانا فضل الرحمان صاحب کی آپ نے بات کی, انہوں نے بالکل ضرور یہ کہا کہ انہوں نے کنڈیم کیا, لیکن ساتھ میں انہوں نے کہا کہ یہ تو جی شاہ رخ اور سلمان خان سے زیادہ مجھے ان کو لگا کہ ان کو زیادہ بہتر اداکاری آتی ہے. اس پہ ذرائع تفنن لوگوں نے پوچھا کیا مولانا صاحب کو بھی شاہ رخ اور سلمان خان کی فلموں کا علم ہے؟ تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا سر, یہ بڑا ڈینجرس زون ہوتا ہے, آپ مذہبی سیاسی کارکن ہیں, رہنما ہیں, اس سے اجتناب ضروری ہے کہ ہم خدا نہ خواستہ احسن اقبال صاحب بھی اس کا نشانہ بنے, جاوید لطیف صاحب بھی, اور اگر خان صاحب کو مارنے والا جو شخص ہے نوید ملزم وہ بھی یہ پلی لے رہا ہے. اس پہ کیا کہیں گے حافظ حمداللہ صاحب؟
دیکھیں انوار بھائی، دیکھ عجیب مارچ ہے، میں اس پر ذرا بات کروں. عجیب مارچ ہے، انقلابی لیڈر ہے، انقلاب خان ہے اور انقلابی مارچ ہے، اور رات کو سوتا ہے اور دن کو جاگتا ہے. عجیب انقلابی مارچ اور انقلابی لیڈر ہے، رات کو پاؤں پڑتا ہے اور دن کو بڑکے مارتا ہے. آپ نے کبھی اس قسم کا انوکھا مارچ اور انوکھا لیڈر دیکھا ہے کبھی؟ دوسری بات یہ ہے کہ آپ مذہبی جنونیت کی بات کرتے ہیں. جی. سب سے پہلے اس شخص نے جو نوید ہے، انہوں نے جو ان کی ویڈیو جاری کی گئی، اس میں کہاں انہوں نے مذہب کا ذکر کیا؟ کہیں بھی ذکر نہیں کیا ہے. لہٰذا یہ مذہبی جنونیت نہیں ہے، نہ مذہب کی بنیاد پر. بات بنیادی طور پر یہ ہے کہ ہم جمعیت علماء اسلام یا پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں ہو، انتہا پسندی سیاست کی محاذ میں ہو، انتہا پسندی مذہب کی بنیاد پر ہو، ہم تشدد کے قائل نہیں ہیں. جمعیت علماء اسلام اور پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں یہ عدم تشدد کی سیاست کے قائل ہے. کبھی بھی ہم نے انتہا پسندی اور شدت پسندی کی بات نہیں کی. لیکن اس شخص کی جو سیاست ہے پاکستان کی سیاست میں، یہ انتہا پسندی کی سیاست ہے. صرف میں ہوں، باقی کچھ بھی نہیں. اگر فیصلہ میرے ذہن اور میری مرضی کے مطابق ہو تو وہ فیصلہ صحیح ورنہ غلط. اگر ججوں نے میری مرضی کے مطابق فیصلہ دیا تو وہ وفادار، نہیں دیا تو وہ غدار. اگر اسپیکر نے میری مرضی کے مطابق رولنگ دی تو وہ وفادار، نہیں دی تو وہ غدار. آپ خود اندازہ لگائیے یہ کون سی انانیت ہے. میں سے نہ آگے نکلتا ہے، نہ میں سے آگے نہیں سوچتا ہے یہ بندہ. یہ بندہ کہتے ہیں کہ جو بھی چیز ہو وہ میری مرضی کی ہو. جہاں تک آپ نے بات کی مولانا صاحب کی، سلمان خان اور شاہ رخ کی، یار مولانا صاحب نے تو عمران خان کی تشبیہ نریندر مودی سے نہیں دی ہے. سلمان خان بھی مسلمان ہے، شاہ رخ بھی مسلمان ہے، ایک ایکٹر سے تشبیہ دی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سیاست جو کرتے ہیں یہ ایکٹنگ کر رہا ہے، سیاست نہیں ہے، یہ ایکٹر ہے، اداکار ہے. اب اس کی پوری سٹوری کے پیچھے بھی ڈائریکٹر ہے. کوئی سٹوری ہے، کوئی کہانی ہے، یہ پوری فلم ہے. اس لیے مولانا صاحب کا اشارہ یہ آپ کو یاد ہوگا، جب یہ وزیر اعظم تھا ان کی تقریر آپ کو یاد ہوگی، انہوں نے کہا کہ بھارت کی جو خارجہ پالیسی ہے پاکستان سے بڑا بہتر ہے کیونکہ وہ آزاد خارجہ پالیسی ہے. پاکستان کی خارجہ پالیسی آزاد نہیں ہے، نریندر مودی کی آزاد ہے. یعنی ایک شخص وزیر اعظم ہوتے ہوئے پاکستان کے مقابلے میں یا نریندر مودی کی پالیسی کی تعریف کر رہا ہے یا بھارت کی خارجہ پالیسی کی تعریف کر رہا ہے اور اپنے ملک کو ڈیمیج کر رہا ہے. کیا میسج آپ دے رہے ہیں پوری قوم کو اور پوری دنیا کو؟ یہ دے رہے ہیں کہ پاکستان ایک غلام ہے. کس کا غلام ہے پاکستان؟ نریندر مودی کا. کس کا غلام ہے؟ آج پوری بھارتی میڈیا گن گا رہا ہے اس کی ترانے گا رہے ہیں کہ جو کام ہم نے کرنا ہے وہ خود کر رہا ہے. آپ بتائیے کہ بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان دشمن جتنی بھی ممالک کے جتنی بھی قوتیں ہیں، پاکستان کی دو چیزیں انہوں نے ان کو نشانے پہ رکھا ہے. ایک پاکستان کی معیشت، دوسری پاکستان کی دفاعی قوت. اس شخص نے بھی پاکستان کی معیشت کو نشانے پہ رکھا ہے اور پاکستان کی دفاعی لین کو نشانے پہ رکھا ہے. اس سے تو آپ ریاست کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. اوکے، تو اس کے لیے ظاہر بات ہے آپ لوگوں کے پاس ایک پلان آف ایکشن ہوگا کہ کیسے ان کو کاؤنٹر کیا جائے. آپ کا نقطہ آ گیا. میں قادر مندوخیل صاحب ٹورڈز دین آپ سے سر جاننا چاہوں گا. ظاہر بات ہے آپ نے جیسے بتایا ایف آئی آر درج ہو گئی، اب دوبارہ سے لانگ مارچ کا آغاز کیا جا رہا ہے جمعرات سے، اور خان صاحب نے کہا میں پنڈی سے شامل ہوں گے، اور اسد عمر صاحب کو میں سن رہا تھا کہ ہمیشہ عوام ریاست کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اب وقت آ گیا کہ ریاست عوام کے ساتھ کھڑی ہو جائے. تو پی ٹی آئی جو ہے وہ تو اپنے موقف میں کسی لچک کا مظاہرہ نہیں کر رہے، اور چاہے وہ آپ لوگوں کا ایک بیانیہ ہے کہ وہ نئے آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے سارا پریشر ڈیولپ کر رہے ہیں، یا رواں ماہ میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی آمد متوقع ہے، اور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب چائنا گئے، لیکن پی ٹی آئی اپنے اس موقف پہ ڈٹے ہوئے ہیں. تو سر یہ اس تصادم سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ پی ٹی آئی تو یہ بھی کہتے ہیں کہ 22 کروڑ لوگ ان کے ساتھ ہیں. اس وقت موجودہ جو قومی حکومت ہے، تو کہتے ہیں ہم 8 میں سے 7 الیکشن جیتے ہیں نا خان صاحب، بائی الیکشن تو 22-7 جیتے ہیں. تو ہمارے ایک کارکن حکیم بلوچ نے اس کو 10,074 ووٹوں سے اس کو شکست دی. جی وہ 8ویں سیٹ پہ تھی. اچھا، اس کے بعد ہمارے ایک کارکن موسیٰ گیلانی نے 25,186 ووٹوں سے ملتان میں پیر صاحب سمیت شکست دی ہے. وہ نہیں الیکشن. میرے الیکشن میں ہم نے پی ٹی آئی کو 6 نمبر پہ پہنچا دیا. وہ نہیں الیکشن. بلدیاتی الیکشن میں پشاور میں پیپلز پارٹی نے نہیں اس کو، جمعیت نے نہیں اس کو ہرایا، میر جمعیت کا نہیں ہے. جی غلام علی صاحب. اسی طرح سندھ میں 2800 نشستوں میں سے 2650 ہماری بلا مقابلہ آ گیا، اس کو الیکشن نہیں کہتے. یہ جو موجودہ پولیٹیکل سٹینڈ آف ہے اس کا کیا حل ہے؟ میں ایک چیز بتاؤں. ایک شخص کہتا ہے یا ان کی پارٹی والے کہتے ہیں 22 کروڑ عوام ہمارے ساتھ ہے. موجودہ قومی حکومت ہے یہ 68% عوام کی ووٹ سے آئے ہیں.
اور اسی اسمبلی سے آیا ہے جس اسمبلی کے تحت یہ وزیر اعظم بنا ہے. یعنی ایک الیکشن ایک ہوا ہے جس سے ٹینور حکومت کے الگ الگ ہے, مطلب وہ کرے تو حلال, ہم تو کرے تو آرام. ان کی 155 سیٹیں تھی, ہمارے 162 تھی موجودہ حکومت کی. ان کے پاس جو کاف لیگ باپ پارٹی یہ سارے گئے تو وہ حلال, وہی لوگ ہمارے پاس ہے تو حرام, امریکہ کی سازش. اور پھر پنجاب میں جو ان کی حکومت رات رات بنائی گئی ہے تو وہ کوئی امریکہ کی سازش نہیں تھی. آج ان کو پرویز لائی, ان کی ہری جھنڈی دکھا دی ان کو. آج ان کے ابھی میں کہتا ہوں یہ ان کو شرم نہیں آ رہی, یہ ابھی پنجاب حکومت کس منہ سے بیٹھے ہوئے, ان کو تو ایک سیکنڈ میں ریزائن کرنا چاہیے. جو اس کے قائد کے اوپر ایف آئی آر کاٹے ان کی کابینہ کس منہ سے بیٹھے ہوئے. مجھے ایک بات بتاؤ, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی نہیں, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ پنجاب میں ریاست سے نکل گئی ہے, اب اس کے بعد کروں گا کیا, کیونکہ یہ سرکاری سٹرنتھ کے ساتھ آ رہے. اس سے پہلے یہ لانگ مارچ جب آئے تھے 25 میں کے پنجاب سے کتنے لوگ آئے تھے, یہ ان کے پنجاب میں بڑے بڑے جو 30 مارخان ہیں شیخ رشید سمیت, یہ آپ کو 400-500 سے زیادہ لوگ نہیں ہے, آپ فوٹیج اٹھا کے دیکھ لیں جتنے لوگ آئے پختونخوا حکومت آ گئے سرکاری مشینری کے ساتھ. تو اس دفعہ بھی آئی رہی کہ پختونخوا سے لوگ آئیں گے. نہیں وہ آ جائے نا, وہ ہمارے پاس حل ہے. یہ اگر چڑھائی کریں گے آرٹیکل 245 کے تحت ہم یہ اسمبلی فوج کے حوالے کر دیں گے, مطلب سیکورٹی فوج کے حوالے کر دیں گے. یہ کیا کریں گے؟ اور اس سے پہلے بھی اسی میں ڈی چوک پہ تصادم کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے. لاسٹ ورڈ بالکل 30 سیکنڈ. بالکل, لیکن ان کی کسی بھی غیر مناسب رویے کا, غیر مناسب ڈیمانڈ کو ہم کسی صورت میں نہیں مان سکتے. کسی صورت میں وقت ختم ہوا جاتا ہے. قادر مندوخیل صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما ہم سے گفتگو کر رہے تھے. حافظ حمداللہ صاحب پی ڈی ایم کے ترجمان اور جمعیت علماء اسلام پاکستان کے مرکزی رہنما. ذوالفقار چیمہ صاحب فارمر آئی جی نے ہم سے گفتگو کی, اور علی توقیر شیخ صاحب جو بڑے نوٹڈ انوائرمنٹلسٹ ہیں, انہوں نے ہم سے بات کی. ویورز, یہ ملک کی موجودہ صورتحال ہے. ایک طرف ہم نے آپ کو بتایا کہ جو COP27 سمٹ ہے, پاکستان اپنا مقدمہ لڑ رہا ہے کہ ہم سیلاب سے بری طرح متاثر ہیں جو کہ ہوئے ہیں, اس لیے دنیا آگے بڑھے اور ہماری امداد کرے. 3 کروڑ سے زائد لوگوں کی بحالی اور تعمیر نو کا کام ہے. دوسری طرف اندرون خانہ اندرونی سیاست یہ ہے کہ ارتاش پایا جاتا ہے. خان صاحب نے لانگ مارچ کا اعلان کیا ہوا ہے اور سڑکیں بھی بند کی جا رہی ہیں, موٹر وے بند کرنے کے اعلانات ہو رہے ہیں, اسکول بند ہو رہے ہیں. یہ سیاسی طوفان کیسے تھمے گا, اور جو سیلاب میں گھرے ہوئے لوگ ہیں ان کی بحالی کیسی ہوگی, یہ سب سے بڑا چیلنج ہے جس کو ہم اپنے پروگراموں میں اٹھاتے رہیں گے. کل تک کے لیے سید انوار الحسن اور پروگرام دستک کی پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نے کے بعد.